नाज़रीन आदाब, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आज का रनडाउन आपको बता देते हैं। नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुल गई है बिलावल भुट्टो की कल की तकरीर के तनाजुर में, और उससे दो टोक और वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी दे दी है। उसके नतीजे में सवालात खड़े हो रहे हैं क्योंकि बजट सर पर है। और ये डिस्कशन हो रही है कि बजट इजलास मई में बुलाया जाए या जून के पहले हफ्ते में बुलाया जाए, क्योंकि 1 जुलाई को नया बजट जो है वो नाफिज होना होता है। तो क्या बनेगा? क्या हुकूमत घर जाएगी, जिसका बड़ा खदशा है, और क्यों घर जाएगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ इस सवाल का भी जायजा लेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने पर तुली हुई है। इस हवाले से मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम भी आपको बताऊंगा और उनकी इतलात भी आपके साथ शेयर करूंगा, पहले भी शेयर की थी। उसके बाद आपको बताएंगे कि वो एक भगोड़े हैं, पाकिस्तानी भगोड़े हैं, लंदन में बैठ के रोज़ इल्ज़ाम आयद करते हैं, बहुत ही बेहुदा अंदाज की गुफ्तगू करते हैं। फिर वो उन पर यूट्यूब चैनल पर उनका बैन कर दिया था, तो फिर वो नए तरीक़ों से आ गए। वो एक पेड जो है वो व्लॉग करते हैं। उन्होंने एक ब्रिगेडियर पर जो कहीं पंजाब में तैनात थे, गालिबन लाहौर में थे, उनके ऊपर जो है वो कुछ इल्ज़ाम आयद किए। ब्रिगेडियर साहब जो है वो भड़क गए और उन्होंने इंग्लैंड पहुंचकर वो मुकदमा कर दिया रिटायरमेंट के बाद। और अब वो मुकदमा, एक तो वो मुकदमा पहले जीत गए थे, फिर उसमें दो अपीलें थी, फिर आदिल राजा की कुछ दरखास्तें थी, उस पर कुछ और उसके नताइज सामने आए हैं। लेकिन आदिल राजा ने इस मौके को भी अपना माल कमाने के लिए इस्तेमाल किया। ये क्या तफसील है ये आपको बताएंगे, दिलचस्प तफसील है, कहीं मत जाइएगा। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ाना कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है किसी न किसी बहाने। एक ज़माने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेज मुझे भी आया करते थे कि जनाब आपके इतने पैसे निकल आए हैं, और फिर वो आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो वो नंबर पे आपने रब्ता किया, आपका इनाम निकल आया है, इस नंबर पे रब्ता करें। तो फिर वो कहते थे कि जनाब इतने पैसे जमा करा दें इस फलां अकाउंट में, तो आपको इनाम, आपका प्रोसेस में शुरू हो जाएगा और आपको इनाम मिल जाएगा। वैसा ही एक फ्रॉड इजी पैसा पर शुरू कर दिया गया है। इजी पैसा का शायद इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि यकीनन कोई कसूर नहीं है। मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, और वो कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि फिर मेरे इर्द गिर्द को 5-6 लोग ऐसे हैं जो जब ये बेटे की कहानी सामने आई तो पता चला कि वो 5-6 और लोग भी इसके विक्टिम हैं। तो वो बताएंगे आपको कहानी। अब आगाज कर लेते हैं ज़रा पहले आदिल राजा वाली खबर से। आदिल राजा एक पाकिस्तानी फौज में हुआ करते थे, आईएसआई में काम किया करते थे। फिर वो उनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत थे। वो मेरी उनके कुछ रिश्तेदारों से अलैक सलैक हुई, तो उन्होंने बताया कि वो एक तो वो बहुत आगे चले गए थे, और उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। खुद उनकी एक अहलिया के जो घर वाले थे, यानी उनके ससुराली, उनके साथ उनके इख्तलाफात शुरू हो गए थे। और उनका दावा यह है कि कोई 5 करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे फौज से। फिर वो रिटायर हो गए थे। फिर वो एक दिन अचानक फरार हो गए। उनकी अहलिया ने वो किया, ट्वीट किया कि मेरे शौहर का पता नहीं चल रहा। तो चंद घंटे के बाद भाई साहब जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट से दरियाफ्त हो गए, 6-8 घंटे के बाद। फिर खैर वो बाद में पता चला कि उनकी अहलिया तो बेचारी परेशान थी, आज भी परेशान है, लेकिन वो भाई साहब जो है वो लंदन में मज़े कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक इल्ज़ामात का तुमार बांधा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ामात, जनरल बाजवा से शुरू किया। और वो जो आज पीटीआई के बहुत सारे दोस्त कुछ बातें करते हैं, हैदर मेहदी उनके साथ मिल गए, एक और कोई कर्नल साहब है अकबर, वो उनका भी तस्करा इसमें आता है, वो भी उनके साथ मिल गए थे। और जनाब वो एक बड़ा तुमार इन सब ने बांधा। हैदर मेहदी भी अब कुछ बेहतर हो दिखाई देते हैं। आदिल राजा का हस्ब मामूल जारी है, क्योंकि उनके फिर कुछ इंडियन कनेक्शंस भी सामने आए। वो एक बार हमने एक ट्वीट किया, वो एक यूट्यूब व्लॉग किया था, उसमें उसकी कुछ तफसीलात भी बताई थी उस वक्त के किस किस से वो लंदन में मिले, और उनकी ऑडियोज भी आई मार्केट में। अब वो आदिल राजा साहब ने चूँकि पंजाब में लाहौर में तैनात थे, एक ब्रिगेडियर थे राशिद नसीर। अच्छा, उसको कुछ पीटीआई के दोस्त और कुछ बाकी जो वो दोस्त जो सियासत में नहीं है और थोड़ी बहुत जो है वो जमहूरियत से वाबस्ता है, और वो गालिबन किसी प्रोपेगेंडे का भी शिकार हो जाते हैं या नहीं हो जाते, लाइव लोग हैं, वो उनको जनरल फैसल नसीर का भाई समझते हैं। वो जो मेजर जनरल फैसल नसीर है मशहूर वाले,
تو وہ خیر ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تو میں نے اس کو باقاعدہ چیک کیا. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال وہ بریگیڈیئر راشد صاحب پر الزامات عائد ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن جائیں گے. ان کو لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں مقدمہ کر دیں, لیکن ان کا استدلال درست تھا, کیونکہ یہ جون 2022 میں یہ واردات ڈالی انہوں نے عادل راجہ نے, اور یہ لندن میں بیٹھ کر ڈالی تھی, تو اس لیے یوٹیوب قوانین کے مطابق اور برطانوی قوانین کے مطابق لندن میں مقدمہ زیادہ مؤثر ہوتا. وہ لندن پہنچے اور انہوں نے لندن کی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا. اس کے خلاف ایک اپیل اب بھی زیر سماعت ہے. خیر عادل راجہ صاحب نے اس کو کنٹیسٹ کیا, اور اس وقت بھی انہوں نے 22 جون کو ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور یہ اور یوں, اور مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کچھ اس طرح کی گفتگو کی. خوب ایسی گفتگو بھی کی تھوڑی بہت, بلکہ کئی تو اسپیسز میں انہوں نے پی ٹی آئی کی اسپیسز میں بھی انہوں نے گفتگو کی. خیر وہ مقدمہ ہار گئے, بریگیڈیئر صاحب جیت گئے وہ مقدمہ, ریٹائرمنٹ کے باوجود جیت گئے, اور ان کو 10,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا, اور 13,000 پاؤنڈ وہ جو برطانیہ میں ایک قانون ہے وہ, اور شاید اسی وجہ سے جو مقدمہ کرتا ہے نا ہتک عزت کا, برطانوی قوانین کے مطابق جتنا آپ ڈیمیج کلیم کریں گے وہ رقم آپ کو عدالت میں جمع کرانی ہوتی ہے یا پے کرنی ہوتی ہے, بعد ازاں عدالتی اخراجات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب نے یہ سب جاننے کے باوجود مقدمہ کیا, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہیں. تو لندن میں عادل راجہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. عدالت نے ان کے خلاف ڈگری جاری کر دی, فیصلہ کر دیا, اور ان کو کہا کہ ہدایت کی کہ 23,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ ادا کریں. پاکستان میں بہت رقم بنتی ہے وہ. عادل راجہ نے پہلے وہ رقم جمع نہ کرائی. بریگیڈیئر راشد نے ایک اور درخواست دی کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ جس عدالت نے جرمانہ کیا تھا اس سے زیادہ سپیریئر کورٹ میں کیا, اور وہاں بھی مقدمہ ہوا. تو عادل راجہ صاحب نے وہاں 3 متفرق درخواستیں دائر کی. ایک درخواست میں انہوں نے کچھ اور موقف اختیار کیا. ایک درخواست میں انہوں نے کہا کہ میں 3 گواہ اپنے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شاہین صبائی جو ایک زمانے میں سینئر صحافی تھے, اور لیکن میں چونکہ ان کا وکٹم رہا ہوں. صحافی وہ زبردست تھے, بہت کمال کی اسلام آباد ڈائری لکھا کرتے تھے. ڈان اخبار کے وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر رہے یہاں. بہت ہی باکمال صحافی تھے, کوئی شک نہیں اس میں, غصہ کرتے تھے, لیکن رول ماڈل بھی تھے. صحافت میں وہ رول ماڈل تھے, اور جن لوگوں کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ان میں سے وہ ایک تھے. پھر وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس قدر غصے میں آگے چلے گئے کہ وہ ذاتیات پر اترا ہے. اور اب وہ صحافی تو نہیں ہے, کسی اخبار میں نہیں ہے, اپنا کوئی یوٹیوب چینل کرتے ہیں. ریٹائرمنٹ لے لی ڈان سے, تو ریٹائر ہو چکے, امریکہ میں ہیں, اور جنرل مشرف کے ساتھ ان کی براہ راست ہو گئی تھی. بہرحال وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. ان کا نام لیا مرزا شہزاد اکبر, آپ سب جانتے ہیں, وہ لوگ ان کو احتساب اکبر کے نام سے جانتے ہیں یہاں پاکستان میں, اور میں بھی ان کو کبھی کبھی چھیڑتا ہوں. اور مجھے ایک پریس کانفرنس میں, وہ جن دنوں میں کرونا تھا تو وہ لائیو تھے, آن لائن پریس کانفرنس تھی ویڈیو لنک پر. میں نے ان سے بہت سخت سوالات کیے, تو میں ان کو شاباشی اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت تحمل سے جواب دیا, بہت سخت سوال کا تھا, تحمل سے جواب دیا, سوال سنے, تنقید بھی سنتے ہیں. ان کا نام تھا, اور ایک کرنل اکبر حسین, جن کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا, وہ بھی تھا کہ جی وہ گواہ کے طور پر ان کو پیش کریں گے, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. شاہین صبائی صاحب تو آن لائن پہلے بھی عدالت میں سامنے ہو جاتے تھے, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے, وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں تھی, عدالتوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی. عدالت نے کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ وہاں درخواست دیں. تو اس نام پر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں نے مقدمہ ہو گیا, میں اب یہاں میری سب چیزیں بند ہو گئی ہیں, تو میرے یوٹیوب پر بھی بڑی مشکلوں سے میرا خرچہ چلتا ہے. حالانکہ وہ اپنے بعض ٹویٹس میں جس میں وہ کبھی کبھار چیٹ جی پی ٹی کو بھی استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب دیکھا میرا تو چینل اب بھی چل رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 بار چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اور اس پر ٹویٹ پر جو ہے انہوں نے اپیل کی لوگوں سے کہ جی مجھے فنڈ کیا جائے. تو ان کے پاس ایک دفعہ 50,000 جمع ہو گئے, اور ایک دفعہ کچھ اور جمع ہو گئے. انہوں نے نہیں دیے, جمع نہیں کرایا وہ جرمانہ. لیکن پھر بالآخر جب بریگیڈیئر راشد نصیر نے دوبارہ اپلیکیشن دی, کمپلائنس کی, تو انہوں نے وہ جرمانہ ادا کر دیا تاکہ وہ اس پر مزید جرمانے سے بچ جائیں, اور اس میں کچھ اور بھی کارروائی ہو سکتی تھی. اب وہ مقدمہ چلتا رہا, ان کی غلط بیانی عدالت میں ثابت ہوتی رہی. تو گزشتہ روز وہ اس فیصلے کی تفصیل سامنے آ گئی ہے. پرسوں یہ بنیادی طور پر فیصلہ آیا, اس میں ان کو 6,100 پاؤنڈ مزید جرمانہ ہو گیا ہے.
اب کہانی یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب جو ہے وہ چونکہ فنکار آدمی ہیں، ادھر ادھر سے ان کے بارے میں ہے کہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 اپیلیں کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا وہ ان کو مل گئے تھے، اور ان کے پاس کوئی 65,000 پاؤنڈ بچ گئے۔ وہ سارے اخراجات نکال کے ان کے کاؤنسل نے عدالت میں یہ بتایا کہ وہ پیسے نہیں لیں گے، ان کی جو لا فرم ہے وہ پیسے نہیں لے گی مقدمہ ہارنے کی صورت میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ مقدمہ جیتیں گے تو پھر ہم ان سے اپنی فیس لیں گے، تو ان کے وہ پیسے بھی بچ گئے کیونکہ مقدمہ ہار گئے وہ وہاں۔ تو اب وہ 65,000 پاؤنڈ تو ان کے پاس بچ گئے۔ اب یہ کہانی ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا درس دیتے ہیں، جمہوریت کا، ایمانداری کا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم جو ہے وہ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یہ وطن فروشی کرتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، اپنوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، افواج پاکستان کی قیادت کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کو بدنام کرنا، وہ بھی اس کا سابقہ افسر جو خود اس کا حصہ رہا ہو، اور وہ تمام بدماشی جو وہ دوسروں کے نام پر ڈال رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ بدماشی اس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کی ہو، عمران خان کے لیے کی ہو۔ ان کی بہت ساری کہانیاں یہاں اندر موجود ہیں، کسی وقت ہم انشاءاللہ وہ لائیں گے سامنے۔ تو وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اب وہ مقدمہ ہار گئے، لیکن مزے میں ہیں، وہ پھر پیسے کما لیں گے، مجھے یقین ہے۔ اور وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے۔ بہرحال اب ان کا اگلا جو ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی ابھی جلد سامنے آ جائے گا۔ اب آتے ہیں ذرا سندھ کے نہری معاملے کی جانب۔ پاکستان، اور اچھا اس میں آپ کو ایک اور خبر یہ عنایت کر دیں کہہ رہے معاف کیجیے گا، آپ کو ایک اور خبر یہ بتا دیں کہ وہ جو این اے 213 کا الیکشن ہوا، میں کل بھول گیا تھا، پی ٹی آئی کے سب کی تادی اس میں نون لیگ بھی تھی، نون لیگ سندھ پی ٹی آئی کی تادی تھی اس میں، اور وہ پھر بھی ہار گئی تھی پی ٹی آئی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز کراچی میں، وہ معاف کیجیے گا حیدرآباد میں بہت زبردست جلسہ کیا، بہت اچھا جلسہ تھا۔ میرا چونکہ شہر ہے حیدرآباد، میں فیڈ بیک لیتا رہتا ہوں، شہر میں جلسے کی فیل بھی تھی، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اگر سندھ کی نہریں بنے گی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، دھمکی دے دی ہے۔ اب ادھر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع سے پوچھا کہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں تو حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیا، ہمیں انسائیڈ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پنڈی جا کر بات کریں۔ پنڈی والے کہتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم پانی کی نہروں میں کیوں جائیں گے، یہ تو عوام کا مسئلہ ہے، حکومتوں نے طے کرنا ہے۔ پنجاب حکومت اس پر ڈٹی دکھائی دیتی ہے۔ عظمہ بخاری جو ہے، وہ عظمہ بخاری ان کو لوگ پڑھتے ہیں، وہ عظمہ بخاری ہیں، ان کے والد زاہد بخاری صاحب بہت زبردست وکیل تھے، میرے ان کے ساتھ بہت اچھی دعا سلام تھی، تعلقات تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما جو پنجاب کے صدر بھی تھے سمیع، ان کی اہلیہ بھی تھیں اور پیپلز پارٹی میں تھیں، اور وہاں سے پھر نون لیگ میں گئے تھے کیونکہ ان کی شریف فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات بہت اچھے تھے۔ پیپلز پارٹی میں ان کا کوئی اختلاف ہوا، وہ بہت گرج برس کر بولتی ہیں، تو انہوں نے بہرحال وہ بہت سارے بیانات دیتی ہیں۔ پھر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہریں تو بند کر رہیں گی۔ اب آج رانا ثناءاللہ صاحب کو سمجھدار آدمی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کنسرنز جائز ہیں، ہم ان پر نواز شریف اور شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن میرے دوست ہیں آغا اقرار، وہ پچھلے 1 سال سے مجھے کہہ رہے ہیں، 1 سال تقریباً ہو گیا جب سے یہ اتحاد قائم ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر، اور وہ ایک اور بڑے جرنلسٹ ہیں افتخار صاحب، ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، تو ان کا لاہور میں انہوں نے جرنلزم کیا، فرنٹر پوسٹ میں بھی رہے، ان کا ایکسیس بہت ہے نون لیگ میں خبروں کے حوالے سے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ سبق سکھائے گی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے، اور میرا اپنا بھی یہ خیال ہے، ایک دو اور دوستوں کا بھی خیال ہے۔ اس درمیان میں یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ اب چونکہ پیپلز پارٹی بجٹ قریب ہے تو پیپلز پارٹی کا رویہ بھی سخت ہو گیا، 25 اپریل کو دوسرا جلسہ ہوگا۔ اب حکومت یہ طے نہیں کر پا رہی کہ بجٹ اجلاس مئی میں بلائے یا جون میں بلائے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی جاتی، اور اندرون خانہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، جائیے جا کے پنڈی بات کیجیے، وہ کہتے ہیں بھی اناؤنس آپ نے کیا، عمران خان نے ایک نہر کا افتتاح کیا، وہ جو پی ٹی آئی اب قراردادیں لا رہی ہے، اس کے اپنے پرائم منسٹر نے پہلی نہر کا افتتاح کیا، تو ان 6 نہروں میں سے انڈس پر جن پر پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے۔ بہرحال تو اب خطرہ یہ ہے کہ اور نون لیگ کے اندر لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے، اور رانا ثناءاللہ نے بھی اس کا ایک اندیا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہے، اور حکومت کو بھی اب یہ اندازہ ہو جائے گا
کہ پیپلز پارٹی نے اگر بجٹ حمایت نہیں کی تو بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا، بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا تو حکومت گھر جائے گی۔ مئی میں بجٹ اجلاس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر اور نہروں کا منصوبہ واپس لیے بغیر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ کے کچھ حلقے ایک اور کہانی بتا رہے ہیں۔ آغا اقرار نے تو صرف اتنا بتایا نا کہ جو نون لیگ ہے اس نے پیپلز پارٹی کو سبق سکھانے کا کیا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ حلقے کہتے ہیں کہ نون لیگ نے سبق سکھانے کی پلاننگ کر رہی ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ نون لیگ کی جانب سے یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بن جائے اس تعداد میں جو تعداد ان کو ریکوائرڈ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، تو وہ تعداد میں جب آ جائیں گے لوگ اس میں ریکوائرڈ تعداد میں، تو پیپلز پارٹی کو لات مار کے جو ہے نا وہ نون لیگ اس کو سبق سکھائے گی، اور کچھ اپنے دوستوں کو جنہوں نے ان کو اقتدار میں بقول پی ٹی آئی اقتدار میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو سبق سکھائے گی، وفاقی سطح پر بھی اور سندھ کی سطح پر بھی اور شاید بلوچستان میں بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ یہ اطلاعات تھی، ہم نے کہا آپ تک ان کو پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں سے کیا ہوتا ہے یہ اگلے چند دن میں صورتحال واضح ہوگی، لیکن یہ بڑا سیریس معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب چونکہ طوالت اختیار کر رہا ہے تو اب اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن اب آپ کو ایک اور چھوٹی سی خبر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 2-3 روز پہلے میرے بیٹے نے ان کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، تو میرے بیٹے نے کسی دوست کو کچھ پیسے ٹرانسفر کرنے تھے، اس کو فوری درکار تھی، کچھ رقم اس کے پاس کم پڑ گئی تھی، تو اس نے میرے بیٹے سے کہا کہ یار اپنے اکاؤنٹ سے کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیں، تو اس نے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنا موبائل کھولا، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا، تو پتہ چلا کہ 2 ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں پہلے ہی اس کے، یعنی 2 روز پہلے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اور پھر ایک ٹرانزیکشن اس سے کچھ 2 گھنٹے پہلے بھی جب اس سے موبائل آن کیا، اس نے پھر فوری طور پر ایزی پیسہ ان سے بات کی، وہ آن لائن ان سے بات کی، انہوں نے کہا کمپلینٹ درج کریں، ان سے کمپلینٹ درج کی، تو اس کو جواب یہ آیا کہ جی آپ کے نے تو جو یہ پیسے نا یہ فوڈ پانڈا کے ذریعے ہمیں پے کیے ہیں، اور ایک کمپنی ہے ہیرو پاکستان، اس کے ذریعے پے کیے ہیں آپ نے، اس کو پے کیے ہیں اور وہ انہوں نے ہمیں پے کیے ہیں، انہوں نے فوڈ پانڈا کو پے کیا وہ اس سامان کے لیے، حالانکہ وہ دونوں تاریخوں میں گھر میں موجود تھا میرا بیٹا، اور اس وقت اس نے بلکہ پچھلے 1 مہینے سے اس نے گھر میں یا گھر کے باہر بھی فوڈ پانڈا کے ذریعے یا کسی ریسٹورنٹ سے آرڈر کر کے کوئی چیز نہیں منگائی۔ اب یہ حکام کو دیکھنا چاہیے، ہم نے تو جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر دیا، وہ کام کا کام ہے، دیکھیں وہ اس طرح کے فراڈ کو کیسے روکتے ہیں، نہیں روکیں گے تو پھر ہم بھی میدان میں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔